अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, वो कहते हैं कौन कहता है कि ये खित्ता खुश्क कोहसारों में है, मैं तो कहता हूं खुदा रहता इन्हीं गारों में। मैं इस वक्त मौजूद हूं बलूचिस्तान की संगलाख पहाड़ियों और सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा, और कोयटा में वज़ीर आला हाउस यानी सीएम हाउस में मैं मौजूद हूँ। खुश्क कोहसारों की सिर्फ हम बात करते हैं, लेकिन खुश्क कोहसारों में जो मादनी वसाइल हैं और उन मादनी वसाइल से जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, उस पे आज हम बात करेंगे। और इस खित्ते ने और इस खुश्क कोहसारों ने ऐसे सपूत और ऐसे लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बल्कि रिवायात, सोशल, कल्चरल वैल्यूज़ को रोशनास करवाया है पूरे पाकिस्तान में। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के मसाइल की, बलूचिस्तान के वसाइल की, और उसी तरह वसाइल के साथ साथ जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं। अदम तवज्जही का शिकार रहा बलूचिस्तान, अरसे दराज से बलूचिस्तान नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब बलूचिस्तान को एक मरकज़ी हैसियत हासिल हुई है, और वो रीजनल कनेक्टिविटी के साथ हुई है। और सी पैक, जिसमें गवादर सबसे अहम है, जो कि एक डीप सी पोर्ट है। अब बलूचिस्तान के लोग इसमें किस हद तक इसके बेनिफिशरी होंगे, एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हुई है, यानी एक सेटअप वज़ीर आला ने अपना एक स्मूथ ट्रांजैक्शन के ज़रिए शिफ्ट किया है एक निगरान सेटअप को, जिसकी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है, जिन्होंने अब इंतखाबात करवाने हैं इस कलील मुद्दत में। और स्कैटर्ड पॉपुलेशन, जितनी बिखरी हुई बलूचिस्तान की आबादी है, इतने ही बिखरे हुए और गूनागूं मसाइल हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। और जिस शख्सियत का मैं आपसे तारुफ करवाने जा रहा हूँ, उनका आपको बताते चलें कि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के इलाके लहड़ी से है। आप नवाब अकबर खान बुगटी शहीद के नवासे और साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं। आपको ये कलमदान मिला है, आपको ये मनसब मिला है, यानी अब बलूचिस्तान के मुस्तकबिल और बलूचिस्तान यानी हम सब के मुस्तकबिल का जो फैसला होगा, अब वो होगा मीर अली मर्दान खान डोमकी के हवाले। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले डोमकी साहब, कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको इस महरूम सूबे की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और मसाइल तो बहुत हैं, आप सब मसाइल के बारे में जानते हैं। ये बताइएगा सर कि आपकी नज़र में बलूचिस्तान का अहम मसला आपको क्या लगता है जब आपको ये कलमदान मिला? इससे पहले 2002 से 2005 तक आप तहसील नाजिम रहे हैं, फिर आप 2005 से 2010 तक डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी आप रहे हैं, तो इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को, इसके मसाइल को आप बखूबी जानते हैं। पहली तरजीहात आपकी क्या होंगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहले तो मैं बलूचिस्तान और फिर कोयटा वज़ीर आला हाउस में आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू करने के लिए जो है आप यहाँ आए हैं। देखिए जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जी। 1000 किलोमीटर आपका बॉर्डर है, जिसमें 500 किलोमीटर अफ़गानिस्तान और 4.5 पौने 500 किलोमीटर ईरान के साथ लगता है। मेरे नज़र से सबसे अहम मसला हमारे पास इस टाइम अमन और अमान का है। जब अमन कायम होगा तो बाकी मसाइल से हम निमट सकते हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी यानी फर्स्ट चैलेंज है हमारा। फर्स्ट चैलेंज है जी। और इसके बाद जो मेन बुनियादी मसला है, एजुकेशन, हेल्थ और पीने का साफ पानी, ये अहम है जी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइम वफाक में हमारी नुमाइंदगी है। मैं अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब हम वज़ीर आज़म साहब को दावत देंगे बलूचिस्तान के दौरे की, और कुछ दिन पहले उनसे वहाँ इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी, तो उनसे हमने इस हवाले से, बलूचिस्तान की महरूमियों के हवाले से, और जैसे NFC अवार्ड जो रकबा बहुत बड़ा है और हमें आबादी के हिसाब से दिया जाता है जो बहुत कम है, जिसमें शायद हमारी एक मालूम हुआ कि एक किस्त भी अभी तक जी नहीं दी गई जी। NFC में पेंडिंग भी है, और जो फ्लड के हवाले से था उसके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बलूचिस्तान आपको पता है दूर दराज इलाका है, संगलाख पहाड़ें हैं और आबादियाँ बहुत दूर दराज इलाकों में। हाँ, यकजा होता तो
शायद आसान होता। वसाइल बे इंतहा कम हैं, मसाइल बे इंतहा ज़्यादा हैं। आप बलूचिस्तान को अगर मसाइलिस्तान कहें तो बजा होगा। बजा होगा। बिल्कुल। अच्छा डोंकी साहब, ये बताइएगा, अब आपने खुद जिक्र किया कि सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज, और हमारे कलात डिवीज़न की हम बात करें, मकरान डिवीज़न की बात करें, इवन कि अब जोब डिवीज़न में वो एक रिलीजियस फैक्टर और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के कुछ वाक़यात भी हुए हैं, तो आपको लगता है कि अब तो हमारे वज़ीर दाखिला भी, वफाकी वज़ीर दाखिला जो है निगरान, वो भी, उनका ताल्लुक भी, और उनका ताल्लुक भी आपके नाना यानी डेरा बुगटी से उनका ताल्लुक है, फिर आपको ये कलमदान मिला, और फिर वज़ीर आज़म का भी ताल्लुक, वो भी बलूचिस्तान से है, और उनका भी सिक्योरिटी कंसर्न और सिक्योरिटी उनका बड़ा एक अहम उनका सब्जेक्ट भी रहा है, तो आपको लगता है कि अभी कुछ खातिर ख्वाह कुछ इक़दामात या कुछ गैर मामूली अब फैसले किए जाएंगे सिक्योरिटी को लेकर? देखिए जी, इस हवाले से अभी तक मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। वो इंशाल्लाह जब यहाँ आएंगे तो हमारा पहला इशू सिक्योरिटी के हवाले से होगा, हम इस पे बात करेंगे, और कोशिश होगी कि इस मसले को जितना इलेक्शन से पहले सिक्योरिटी नॉर्मलाइज हो तो इलेक्शन का ग्राउंड बेहतर होगा। ठीक है। और जब हम चाहते हैं कि हम पहले ही इसी पे काम करें, जैसे ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करता है, हमारी ख्वाहिश है कि ऑन टाइम हो, जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो हमारे पास ग्राउंड रेडी होना चाहिए। उसके बाद स्टेप आता है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ, अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी तो साफ़ और शफाफ जो है शक व शुबा में जाता है। बिल्कुल। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले हम अमन व अमान पे इंशाल्लाह फेडरल को ऑन बोर्ड लेकर उनकी मदद से, उनकी हेल्प से जो है हम ये मसले को ज़रूर टैकल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। और मैं अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता हूँ कि वफाक में नुमाइंदगी बलूचिस्तान के लिए बेहतरी साबित होगी। ठीक है। अच्छा डोंकी साहब, आपने, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले सिक्योरिटी पे बात करते हैं, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। लेवीज़ जो कि एक मकामी पुलिस कहलाती है, और लेवीज़ बेपनाह कुर्बानी है, जिस तरह हमारी फ्रंटियर कोर की कुर्बानियाँ हैं, और उन्होंने भी हमारी इस बिखरी हुई आबादी में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत काम किया है। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी है, हमारी लेवीज़ है, वो उस तरह वेल इक्विप्ड भी नहीं है और उस तरह ट्रेंड भी नहीं है, और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरफ ज़्यादा तवज्जो, उनकी सदारकार बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बेहतरीन है। हमने आज सुबह भी मीटिंग में यही बात की है। इंशाल्लाह मंडे को फिर हमारी मीटिंग है, इसी हवाले से लेवीज़ फोर्स और पुलिस फोर्स को हम मज़ीद बेहतर, और उनकी ट्रेनिंग और उनका जो वेपन है उसको बेहतरी की तरफ लाएं, ताकि जो आगे हमने जिनको हम फेस कर रहे हैं तो कम से कम पलड़ा बराबर होना चाहिए। अच्छा, देखा हमने ये, जहाँ भी आप जाएं तो यही बात, और आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपका ताल्लुक तो बलूचिस्तान से जनाब, आप तो सेंदक वाले हो, आप तो रेकुडिक वाले हो, आप तो माइंस रखते हो, आप तो विजनरी लोग हो, एक तरफ ईरान की सरहद, एक तरफ अफगानिस्तान की सरहद, तो फिर आप लोग क्यों ये कहते हो कि ये महरून सूबा है? क्या वजह आपको लगती है, ये तमाम वसाइल होने के बावजूद, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद, हमारी इतनी कॉम्पिटेंट यूथ होने के बावजूद, क्या हुकूमती फंड्स इसकी बहुत बड़ी वजह है? आपको लगता है विफाक की जानिब से अदम तवज्जोही, या हमें अपनी खुद एहतसाबी भी करनी है? क्या वजह लगती है आपको? देखिए जी, जब हम शुरू से सुनते आए हैं कि वफाक ने बलूचिस्तान के साथ हमेशा सौतेली माँ वाला रवैया रखा है, अब हमें यकीन होने लगा है कि वफाक में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, तो बलूचिस्तान ये तो बलूचिस्तान ये मिसाल दिया जाता था सौतेली माँ वाला, इंशाल्लाह ये अब आइंदा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने जा रहा है। फेडरेशन की हम जब भी बात करते हैं डोमकी साहब, विफाक इकाइयों की बात करते हैं, तो फिर हमें बलूचिस्तान एक इस तरह का उसका मंजरनामा या उसका मंजर पेश किया जाता है कि जी बलूचिस्तान में लोग जो हैं वो विफाक से इतने तंग हैं, और ये भी बात की जाती है कि नहीं जी, लोग अब कहते हैं कि जनाब हम आज़ादी की भी बातें बहुत यहाँ पे चलती रही। आपको क्या लगता है ये जो मुट्ठी भर अनासिर हैं, इसके लिए इससे पहले चीफ ऑफ झालावान गए, उन्होंने खान ऑफ कलात मीर सलमान दाऊद, फिर डॉक्टर अब्दुल मालिक वफूद की शक्ल में भी भेजते रहे, लोगों को मुलाकात करते, उन्हें इंगेज भी करते रहे, इवन के कुछ एक
اچھا ایک پازیٹیو سائن نظر آیا تھا کہ شاید خان افقلات صاحب جو ہے وہ پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں. تو وہ جو مذاکراتی عمل ہے اور وہ جو ہم ایک ناراض بلوچ کا سلسلہ، یہ آپ بھی اس کی کنٹینیوٹی رکھیں گے یا آپ کی حکمت عملی تھوڑی مختلف ہوگی؟ اور نہیں جی، ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے جو ہمارے بھائی بات چیت کی طرف آتے ہیں تو ان سے بات چیت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ضرور میں پی ایم صاحب سے بھی مشورہ کروں گا. جو بھائی ہمارے بلوچ ناراض بھائی بات چیت کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹ کی پالیسی کے مطابق اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، تو ان سے جو چاہتا ہے تو اس سے بات چیت ہونی چاہیے. بالکل. اچھا اس کی حکمت عملی جو ہے وفود کی شکل میں جو ماضی کی پریکٹس ہماری رہی ہے اور کبھی شراکت اقتدار کا فارمولہ رہا، وہ بھی ناکام ہوا. پھر یہ کہا گیا کہ جی مخصوص پورٹ فولیوز دے کر ان کو مین سٹریم میں لانے کی بات کی. پھر یہ بھی کہا کہ جو لوگ ہتھیار ڈال دیں گے ان کو ایک کمپنسیشن بھی دی گئی، وہ بھی ہم نے دیکھا، لوگ پہاڑ سے اتر رہے ہیں، اسلحہ رکھ رہے ہیں. یہ تمام حکمت عملی کچھ خاطر خواہ اس کا رزلٹ نہیں نکلا. دیکھیں جی، رزلٹ نکلا بھی ہے، کچھ حد تک بہتری آئی بھی تھی، ایک دم پھر ہائپ آ گیا اور پھر حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے. پھر اس میں بہت سارے عناصر ہیں، آپ کے ایکسٹریمسٹ وہ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ اب جیسے ہی انشاءاللہ ہماری میٹنگ شروع ہوں گی یا مزید میں اس میں، ابھی تو فی الحال تو میں ابھی تک اپنے بالکل سیٹل ہونے میں بالکل لگا اور ہوا میں ہوں. بلکہ آپ کا ہم بہت مشکور ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے فوری طور پر ابھی آپ نے 24 آورز ہوئے آپ نے جو ہے اوتھ لیا ہے اور آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. اچھا یہ بتائیے کہ اب کچھ آپ نے جو 3-4 چیزوں کا ذکر کیا، ایجوکیشن، ہیلتھ، بدقسمتی یہ ہمارا 43% جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بتایا تو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں تو جو اس کا معیار رکھا گیا، جو اخبار پڑھ سکتا ہے وہ بھی لٹریسی ریٹ میں شمار ہے، جو اپنا نام لکھ سکتا ہے. اگر ایک کیلکولیشن لی جائے، اور میں نے پورے بلوچستان کا کیونکہ میں اسٹڈی کرتا رہا ہوں، تو بدقسمتی سے سر یہ 25 سے 30% اگر ہمارا پراپر لٹریسی ریٹ ہے تو نکالا جائے. اس کے لیے انسٹیٹیوشنز بڑھانے چاہیے. اساتذہ کی کمی آپ کو لگتی ہے یا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہرڈل ہے؟ اصل میں جی شروع سے بلوچستان کو پتہ نہیں کس وجہ سے یا ہم لوگوں نے خود کو پیچھے رکھا. ابھی ہم سے پہلے کی حکومت، میرے چارج ازیوم کرنے سے پہلے جو حکومت تھی 5 سال، جس میں قدوس صاحب اور اس سے پہلے جام صاحب کا دور تھا، تو میرے علم میں آیا ہے کافی یونیورسٹیوں پہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ 4-5 دن میں آپ کو علم ہو جائے گا. میں ہر یونیورسٹی وزٹ کروں گا انشاءاللہ العظیم، ہر ڈسٹرکٹ جاؤں گا. اساتذہ کی کبھی کبھی تو پورا کرنا پڑے گا سر. بالکل جی، پورا کریں گے. جہاں کمی ہے، جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، کہیں پہ ہمیں الیکشن کمیشن نے پابند کیا ہوا ہے جی، تو ہم اس کے حساب سے جو ہم سے ہو سکا ہم اس ٹائم میں کریں گے. اصل مقصد نگران حکومت کا ہمیں الیکشن اور ریفارمز اور اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے لایا گیا ہے، تو ہم اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے. کچھ ڈومین بڑھ گئی بھی ہے اور نگران سیٹ اپ کے لیے اب ان کی کچھ مطلب جو ڈومین بڑھی ہے تو ظاہر ہے جو ہمیں اختیارات ملے ہم آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جی بالکل. ناظرین، ہمارے ساتھ میر علی مردان خان ڈومکی صاحب موجود ہیں، نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان، اور جو ان کا ویژن ہے، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ آگے بھی ان سے ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے. پینے کا صاف پانی اور نواب اکبر خان بگٹی شہید کا ایک بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ تھی، وہ میں آپ کے ساتھ بریک کے بعد شیئر کروں گا، اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک. پروگرام راہ ہدایت میں ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں خواتین کے مسائل پر. وہ سوال جو میری بہنوں کے، میری ماؤں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے، ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں. ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامک اسکالرز کو جو خواتین ہیں، اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات. جب بھی تمہیں وراثت تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر لڑکے کا 1 حصہ ہے. میرج از این انسٹیٹیوشن، اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے. ڈرامے بالکل
बामकसद होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जिससे कुछ बच्चियां सीखें। हमारा ईमान कंप्लीट नहीं क्या होता बात जब तक औरत के साथ अच्छा सलूक और जिम्मेदारी पूरी ना करो। तो अगर महर वक्त निकाह मुकर्रर किया गया है तो आधा दिया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल मैंने जैसे आपको बताया नवाब अकबर ख़ान बुख्टी शहीद जिनसे मेरी कुछ कुर्बत रही और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। उन्होंने एक बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात, और वो अब भी बलूचिस्तान के लोग जानते हैं। उन्होंने कहा आप किस कोयटा की बात करते हो और आप झगड़ा करते हो, ट्राइब्स आपस में लड़ते हैं। उन्होंने कहा यहाँ तो पानी नहीं होगा, जब पानी नहीं होगा तो आप रहोगे कैसे। तो डोंकी साहब, आपके नाना और ये पूरा एक सिलसिला चलता रहा। पीने का पानी जो वाटर टेबल है 500, 800, तो 1000 फीट तक पानी नीचे चला गया। 100 डैम बनेंगे जी, डिले एक्शन डैम्स बनेंगे, चेक डैम्स बनेंगे। इनिशिएटिव तो मतलब कम से कम निगरान हुकूमत अगर ले जाती तो फिर आगे जाके फिर वो ऑन गोइंग में शामिल हो जाता है। तो इस तरह का भी आपने कुछ तैयारी, कुछ जहन बनाया? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप, जो पहला हमारा मकसद है सिक्योरिटी सिस्टम हमारा बेहतर हो सूबे का, तो डैम्स पे भी है। ज़ाहिर है मैं खुद कोयटा का रहायशी भी हूँ, मेरा ताल्लुक ज़िला सिब्बी तहसील लहड़ी से है। जी हाँ। तो मैंने खुद यहाँ अपने घर पे बोर लगाया 870 फुट पे। 870 फीट आपका अपना घर का? जी बिल्कुल। तो यहाँ काफ़ी पानी का, जब हम बचपन में हमें याद है 45 फुट था वाटर लेवल। जी हाँ, कोयटा में, खासतौर पे कोयटा में भी है। और कुदरती चश्मे भी हमें याद हैं कि बिल्कुल उससे बगैर किसी मशीन के पानी निकलते हुए हमने देखा है। ये बरूरी रोड का सारा पानी जो है ये आता था जाइंट रोड तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो विफाक के ज़िम्मा जिस तरह पिछली हुकूमत भी गिला करती रही, 60 अरब के करीब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, फिर कुछ जो ये फ्लड आया था और जो हमारे नसीराबाद डिवीज़न बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, कुछ ट्रैक्टर थे काजी वो भी हमें अभी तक नहीं मिले। विफाक के ज़िम्मा NFC का भी मामला रहता है, तो उस हवाले से भी आप इकदाम करने जा रहे हैं? जी ज़रूर, बिल्कुल। NFC के हवाले से तो इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी होगी इस पे बात करना, और वज़ीर-ए-आज़म साहब का सिर्फ इंतज़ार है कि वो खैर से आएँ। तो हमारे काफ़ी पॉइंट्स हैं, उनसे इस हवाले से बात करनी है जी। मेन इश्यूज़ पे हम बड़े इश्यूज़ को फोकस करेंगे, बाकी चीज़ें फिर साथ साथ खुद बेहतर होती जाएंगी जी। अच्छा, एक क्राइटेरिया डोंकी साहब, हमेशा ही हम सुनते हैं जी कि निगरान सेटअप का एक क्राइटेरिया होता है, एजुकेशन, और उसका एक पूरा वो चार्ट बनाया जाता है। तो किन बुनियादों पर वज़रा का इंतखाब होगा केयर टेकर सेटअप में, किन बुनियादों पर करना चाहिए? टेक्नोक्रेट्स, हम शुरू में सुन रहे थे कि जी टेक्नोक्रेट्स होंगे, पॉलिटिशियंस नहीं होंगे। कुछ पॉलिटिशियंस भी हमने देखे, टेक्नोक्रेट्स कुछ थे, कुछ पुराने ब्यूरोक्रेसी के लोग भी साथ में शामिल हुए। इसका क्या क्राइटेरिया होगा आप जब ये काबीना मुंतखब करेंगे? देखिए जी, हम काबीना बलूचिस्तान के मसाइल के हिसाब से या उनको मद्देनज़र रखते हुए हर महकमे में हम उसके कोशिश करेंगे कि उसको चलाने का कोई माहिर हो, ठीक है, जो बेहतर तरीके से और गैर मुतनाज़ा शख्स हो, जिसमें मुमकिन है टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, टेक्नोक्रेट भी हो सकता है। लेकिन अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में काबीना भी हल्फ उठाएगी। और आपको वो जब टीम वर्क होगा तो मुझसे बर्डन कम हो जाएगा, तो हम साथ टीम वर्क के तौर पे काम करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह करीम है, जो टाइम हमें मिला है हम उसमें जितना हो सका अपने इस वतन की, पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की खिदमत करेंगे। ठीक है। अच्छा डोंकी साहब, एक और चीज़ बड़ी अहम है, ये सरसब्ज़ और शादाब वादियाँ जो हैं इस्लामाबाद की और संगलाख पहाड़ियाँ,
وہاں جا کے ہم ان خشک کوثاروں کے مسائل کو اکثر بھول جاتے ہیں. یہ بات ہمیشہ کی جاتی ہے. میں بھی ابھی اسلام آباد میں ہی ہوتا ہوں تقریباً, لیکن مجھے ڈیفینیٹلی, اور آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ پولیٹیشین, وہاں رہ کر بعض اوقات یہ خشک کوثاروں کے مسائل جو ہیں وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے پولیٹیشینز بھی وہاں پہ آتے رہتے ہیں. تو کہیں آپ سے مجھے دوسرے انٹرویو میں یہ شکایت تو نہیں ہوگی, یا میں آپ سے یہ گلہ کروں گا جی آپ بھی وہ سرسبز شاداب وادیوں میں آج کل زیادہ جا رہے ہیں, آپ کو کوئٹہ بھول گیا. یہ تو جی قبل از وقت ہوگا کہنا. مجھے ریکارڈ پہ رہنا چاہیے. میری ملاقات ہوئی ہے, پی ایم صاحب بالکل بلوچستان کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, وہ سیریس ہیں. ان کی باتوں سے مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ بلوچستان کے لیے جو بھی ٹائم انہیں اور ہمیں ملا ہے, اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم ٹیم ورک کریں گے انشاءاللہ بلوچستان کی بہتری کے لیے. اور انہوں نے اپنی کابینہ میں ہی مجھے کہا کہ یہ ساری کابینہ آپ کے سپورٹ میں ہے, تو میری امیدیں بہت وابستہ ہیں ان سے. یعنی آپ کی سمجھتے ہیں جو پی ایم ایل این یعنی جو ابھی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی, وہ کمیٹڈ آپ کو لگی کہ وہ اب بلوچستان کی طرف ان کا زیادہ فوکس, کیونکہ ہمیشہ وفاق میں جو بھی حکومت آئی وہ دو جملے بڑے زبردست استعمال کیے جاتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں بلوچستان کی محرومی کا احساس ہے اور ہم جو ہے بلوچستان کے زخموں پر مرہم پٹی رکھیں گے, بلوچستان ہماری ترجیحات ہے. لیکن پھر وہ باتیں باتوں تک ہی رہ جاتی ہیں. شہباز شریف صاحب کا تو میں نہیں کہہ سکتا, اب تو وہ اپنا ٹین اوور پورا کر کے اگلے الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن پی ایم صاحب ہمارے موجودہ انوار الحق کاکڑ صاحب, ان کا ویژن کلیئر ہے بلوچستان کے بارے میں, بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کے جو زیر زمین معدنیات ہیں اس میں ان کا انشاءاللہ پروگرام ہے کہ باہر کی کمپنیاں, ٹھیک ہے, ریکو دیکھ پہ جیسے باہر کی کمپنیاں, مزید کمپنیاں یہاں اپنی انویسٹمنٹس کریں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ چند دنوں میں, کیونکہ اقدامات جب کیے جاتے ہیں وہ چند دنوں میں ہی نظر بھی آ جاتے ہیں, اور بہت یہ خوشی کی بات ہے انشاءاللہ. ابھی آپ نے انتخابات کے حوالے سے بتایا, اور یہ آپ کی ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اب آپ نے شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے ہیں, اور اس میں کچھ تحفظات پولیٹیکل پارٹیز کی, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز اس میں, ایون نیشنل پارٹی, پی کے ایم ایف, تمام پارٹیوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں مردم شماری کے حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں. اعتراضات کو بھی آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ آسان ہوگا؟ آسان تو نہیں ہوگا. اس حوالے سے اگر کسی کے اعتراضات ہیں تو وہ فیڈرل نے دور کرنے ہیں. شاید انہوں نے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ دوبارہ جو ہے آپ کی مردم شماری ہوگی. جی ہاں. اور مجھے امید ہے اب شاید جو خدشات تھے وہ ان کے دور ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کو لگ رہا ہے جسچر آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ اب وفاق جو ہے اس پہ غیر معمولی فیصلے کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ. اچھا, یہ جو بلوچستان کے حوالے سے یہ ایک اور تاثر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ایوانوں میں ہوتے ہیں تو سب اچھا, وفاق بھی بہت اچھا, تعاون بھی بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن جو ہی ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں یا ہمیں کوئی پورٹ فولیو نہیں ملتا تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہم ناراض ہو گئے اور ہم جناب ہمیں احساس محرومی ہے, اب وفاق توجہ نہیں دے رہے. یہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے ویسے ڈومکی صاحب؟ دیکھیں جی, جب ایک ٹریجری بینچز, ایک اپوزیشن, ان کی محبت ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں. یہ تو حصہ ہے جی, تنقید لازمی بھی ہے جی. جب آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو آپ تنقید کرتے ہیں, جب آپ ٹریجری پہ بیٹھتے ہیں تو آپ پہ تنقید ہوتی ہے. یہ تو خوبصورتی ہے. سر دو طرح کی تنقید ہے ڈومکی صاحب. ایک تنقید تو وہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے ہیں اور ٹریجری بینچ کو آپ کاؤنٹر کرتے ہیں, لیکن ایک آپ منتخب نہیں ہوتے, آپ اس سسٹم سے باہر ہوتے ہیں, یعنی آپ الیکشن نہیں جیت پاتے, اس کے بعد آپ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں جو ایکسٹریم لیول ہے, ہمیں جی آپ سے نہیں بات کرنی, ہم بلوچستان آپ سے بیزار ہوگا اور اس طرح کی باتیں. تو پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پرانے فارمولوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے, شراکت اقتدار والا, اور اس سے میرے خیال میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہاں, اس کا کوئی حل نہیں ہے, یہ نیچرل فینومینا ہے, یہ نیچرل فینومینا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, آپ کو جب یہ منصب ملا, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ سے غیر روایتی گفتگو بھی کروں. کیسے آپ کو پتا چلا یہ اچانک, اور آپ کے لیے کس طرح کے جذبات تھے, کیونکہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے آپ پر. اب دیکھیں جی, مجھے بالکل علم نہیں تھا.
میں عید کے بعد کوئٹہ آیا تب مجھے کچھ ہمارے سیاسی دوستوں سے معلوم ہوا کہ آپ کا نام فلوٹ ہوا ہے. پھر ہمارے مولانا واسع صاحب اور انہوں نے ان کی طرف سے میرا نام سجیسٹ کیا گیا. مجھے نہیں تھا پتا کہ انہوں نے, جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے سجیسٹ کیا ہے تو میں ان سے ملنے گیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. جی ٹھیک ہے. تو جام صاحب کا بھی تو کئی کمال نظر آ رہا ہے یہاں. جام صاحب دیکھیں جی, بلوچستان آپ خود یہاں سے تعلق رکھتے ہیں. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے, آبادی کے لحاظ سے ویل کنیکٹڈ ہے. سب کی رشتہ داریاں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, بالکل. پھر قبائلی نظام ہے یہاں سب کا. میرا کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے. بالکل. اختر جان مینگل صاحب سے بھی ہمارے بڑوں کے تعلق ہیں. سب سے ٹوٹل جتنی قومیں یہاں پر, چاہے پشتون ہیں, چاہے بلوچ ہیں, بہت اچھی بات, بالکل, چاہے ہزارہ ہیں, جتنی باقی کمیونٹیز ہیں, ویلکم. میں میرے اپنے تحصیل میں ہمارے ہندو برادری کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں. بالکل. بلوچستان ویسے آپ نے یہ بات کر کے نہ صرف ہمیں خوش کر دیا بلکہ ناظرین, میں ڈومکی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, نواب اکبر خان بگٹی کہا کرتے تھے کہ یہاں رہنے والی تمام قومیں میرے سینے کا بال ہیں. بالکل. جس بال کو کھیڑو گے تکلیف مجھے ہوگی. تو آج تو آپ نے وہ یادیں بھی تازہ کر دی اور اس کی ایک کنٹینیوٹی بھی آپ نے رکھی. تو آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں ایک تفریق ہے کہ جی کبھی ہم لڑتے ہیں جی ہم پشتون ہیں, کبھی ہم لڑتے ہیں ہم بلوچ ہیں, ہم کبھی باقی کسی کو آبادکار کا نام دے دیتے ہیں. بلوچستان اور خاص طور پہ کوئٹہ کے صوبائی دارالحکومت خالی ہو گیا, کریم چلی گئی یہاں سے, ہم نے انہیں اتنا ڈرا دیا, ٹیچر چلے گئے, اساتذہ چلے گئے. تو آپ کی کوشش ہوگی کہ ایسا سازگار ماحول بنے کہ وہ سب آ جائیں؟ بالکل جی. میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا ابھی سبی میں, میرے جو مضبوط ووٹر تھے وہ سیٹلرز تھے. میرے ساتھ جو وہاں پر میرا ایز اے پی ایس چلا وہ بھی سبی کا سیٹلر تھا. وہ آج یہاں پر آیا ہے لاہور سے میرے پاس ملنے, مبارکباد دینے. وہ میرا ساتھی ہے, میرا بھائی ہے. ہم نے کبھی ان کو خود سے الگ نہیں سمجھا. وہ سیٹلر ہیں, میں بھی سیٹلر ہوں. وہ ڈوم کی ہیں, میں بھی ڈوم کی ہوں. بہت زبردست. یہ آپ نے بات, بڑی امپورٹنٹ بات کی. آگے کیسے کر سکتے ہیں یہ سب؟ ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں سب کو مل کر کام کرنا ہے. ان سب میں چند لوگوں کا تعین آپ سمجھتے ہیں کیا جائے کہ جو یہ کام کر سکیں کہ اس تاثر کو دور کریں؟ انشاءاللہ جی, آپ دعا کریں انشاءاللہ جلد ہم اپنے کیبنٹ ہماری حلف اٹھا لے تو ان کے ساتھ بھی جب میٹنگ ہوگی تو میں اس چیز کو بھی لے کے, تاکہ یہاں پر یہ قومیت ان چیزوں کو ختم کر کے ایک ساتھ, ایک کوئی فرق نہیں ہو. قومیت اللہ نے پہچان کے لیے بنائی تھی. بالکل. ہم نے ان کو اپنی ذات کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے یا اپنے اس کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. تو اس سے بالاتر ہو کے کام کرنا ہے ہمیں. اچھا, اب تھوڑی سی بات ہم اپنے بلوچستان کی کچھ ڈویژنز کی بھی بات کرتے تھے. کلات ڈویژن سب سے بڑا, جس کی بہت ڈسٹرکٹ ہیں, یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ رکھنے والا ڈویژن ہے. وہاں پہ مسائل ابھی بھی چل رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کس طرح کے ایشوز ہیں. تو یہ ٹرائبل جھگڑوں میں بھی آپ کا بڑا, آپ اس مسائل کو حل کر سکتے ہیں, اس طرف بھی کوئی ذہن ہے آپ کا؟ انشاءاللہ جی ہماری پوری کوشش ہوگی. جیسے وڈ کا ایشو آیا ہے, جی جی, انشاءاللہ ان قریب ہم ایک طریقہ کار طے کر کے, ہمارا ارادہ ہے ہم وڈ وزٹ کریں, سردار مینگل صاحب سے بھی ملیں, اور اس طرف جو دوسری پارٹی ہے شفیق مینگل والے, بات چیت کر کے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. کیونکہ خزدار میں بڑی خون ریزی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل مجھے یاد ہے جی. تو اس پہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بلوچی روایت کے مطابق ہی پیش رفت ہو سکتی ہے. بالکل, یہ نو اس ڈاؤٹ, کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. تمام ٹرائبل چیف اکٹھے ہو کر اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ارادہ ہے. پہلے بھی نواب رحسانی صاحب اور انہوں نے کوشش کی ہے. میں نے ابھی تک اس کا فیڈ بیک نہیں لیا وہ کہاں پہنچا. مجھے امید ہے کہ نواب صاحب نے بھی اپنی نیک نیتی سے کوشش کی ہے جی, لیکن میں فیڈ بیک سے فی الحال مجھے معلومات نہیں ہیں. وہ بھی میں انشاءاللہ آئی جی سے پوچھوں گا کہ جی یہ کیوں یہ بات آ کے پھر اس میں رکاوٹ آ گئی اور پھر دوبارہ ماحول خراب ہونے شروع ہوا ہے. بالکل. ناظرین, ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ میر علی مردان خان ڈومکی صاحب موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت بات کر رہے ہیں.
آج یہاں بیٹھ کے بائی گاڈ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا نا کہ وہ میرے دوست جو یہاں پر آ کے سیٹلر ہیں یا یہاں سیٹ ہوئے ہیں وہ بھی ڈونکی ہیں، میں بھی ڈونکی ہوں. یہ نواب اکبر خان بگٹی کا بھی یہی نظریہ تھا، ان کی بھی یہی سوچ تھی. اور وہ ایک 70s کے عشرے میں کچھ مسائل یہاں پیدا ہوئے تھے تو نواب صاحب کہتے تھے کہ کوئٹہ چھوڑ کے مت جانا. آج ان کے نواسے بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو ان کی گفتگو جو ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خمیر کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اور خاص طور پر جو یہ ٹرائبل جو ایشوز ہیں کچھ اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ بلوچستان میں اگر ان مسائل کو ہم نے آگے نہیں بڑھا تو ہم موو فارورڈ یا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت بلوچستان میں موجود ہیں، صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سی ایم ہاؤس، جہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی. لیکن میں نے یہاں آ کے آج دیکھا کہ لوگوں کی اب رسائی ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے لوگوں کو انکریج نہیں کریں گے، آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو، آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو خود تک ایکسیس نہیں دیں گے تو اب وہ پریکٹس اب لوگ بھی بہت سمجھدار ہو چکے ہیں. اگر آپ ان کو صرف محض انتخابات تک کے لیے یا اپنے اس ایک پورٹ فولیو کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ان سے ووٹ کے اصول کے لیے صرف وعدے کرتے رہیں گے تو اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ منتخب ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس ایک بڑا پورٹ فولیو ہے تو پھر آپ کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. تو ٹرائبلز کے حوالے سے ہم تھوڑی بات کرتے ہیں. ڈونکی صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی کچھ معاملات رہے، ہمارے جتنے بھی ٹرائب ہیں، چاہے وہ ریسانی ہیں، لہڑی ہیں، لانگو ہیں، رند ہیں، مری ہیں، بگٹی ہیں، چھوٹے چھوٹے تنازعات چلتے رہے ہیں. ابھی یہ ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا، ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، اور ہوتا یہی ہے بچے آپس میں لڑتے ہیں، نوجوان آپس میں لڑتے ہیں تو وہ پھر جرگوں تک بات جاتی ہے. تو جھالاوان کا ایک معاملہ اٹھا اور نواب اسلم رسانی کے بھتیجے جو ہیں ان کا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بھی تھوڑی سی ہمیں چاہیے کہ ہم اس آگ پر پانی ڈالیں؟ بالکل جی، بہت ضروری ہے. اس آگ کو بھڑکنے سے بڑھنے سے پہلے ہی اگر اس پہ پانی ڈال دیا جائے تو یہ آگ بجھ سکتی ہے. آج تو میں نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ بیٹھ کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. جب یہ واقعہ ہوا بڑا دکھ ہوا، 2 نوجوان جانیں ضائع ہوئے، بہت افسوسناک، بڑے دکھ کی بات ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین. اس کے لیے میری کوشش ہے کہ ہم یہاں کے قبائلی عمائدین کو، معتبرین کو ایک دعوت دوں، ان سے بات کروں، وہ جا کے دونوں سے بات کریں تاکہ اس مسئلے کو قبائلی روایت کے مطابق حل کیا جائے. دیکھیں میں صرف اتنی سی بات کہتا ہوں، میرے اپنے علاقے میں جب قتل کے فیصلے آتے ہیں تو میں صرف بار بار ان کو یہ پریشر دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی دیکھو آپ قبائلی لوگ ہیں، آپ اگر طاقت رکھتے ہیں اپنی جگہ پہ، اگلا بھی یہی طاقت رکھتا ہے. آپ ایک مارو گے اگلا بھی مارے گا، آپ پھر دشمنی کرو گے، ایک مارو گے وہ بھی مارے گا. بالکل اس کے ہاتھ کوئی بندھے ہوئے تو نہیں ہے، وہ بھی قبائلی ہے. ایک نقصان ہو چکا ہے، اس کو یہیں پہ ختم کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ 4 6 بندے ماریں گے، اگر وہ زندہ رہیں تو کیا فرق پڑا؟ آپ نے جانا تو پھر بھی خیر کی طرف ہے. بالکل. ٹیبل ٹاک ٹیبل ٹاک حل مسئلہ بیٹھنے سے ہوتا ہے. تو میں اپنے علاقے میں جب فیصلے کرتا ہوں، 1-2 مسئلے ریسنٹلی لاسٹ ایئر عید پہ میں نے، عید کے نیکسٹ ڈے میں نے فیصلے کی تاریخ رکھی اور ان کا تصفیہ کروایا جی. یہی کہہ کے میں نے کہا دیکھو آپ نے مارا، ایک اس نے مارا، ایک پھر اس نے مارا، 3 بندے ضائع ہو گئے. ابھی آپ کہو گے نہیں میں اس کا بندہ ماروں گا، پھر میں نے کہا وہ خیر نہیں کرے گا. تو بہتر یہی ہے کہ یہ 3 جانیں جو ضائع ہوئی، اگر ان میں ایک چلو جو پہلے گئے آپ بیٹھ جاتے تو یہ 2 تو بچ جاتے. بالکل. ہر مسئلے کا حل بیٹھنے سے ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے.
تو سارے مسئلے آپ کو انشاءاللہ پر امید ہے کہ یہ انشاءاللہ جی، مسائل آگے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم تھوڑا سا وفاق، ملک، فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی جیسے ہم نے بات کی ڈونکی صاحب، تو سی پیک جو ہے وہ ہمارے بلوچستان، نہ صرف پاکستان ہمارے بلکہ بلوچستان کے بچوں کا مستقبل ہے. ہم نے جو وقت گزارا، اپنے وقت گزارا، آنے والے دنوں میں ہماری سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں. سی پیک پر ایک پروپیگنڈا شروع میں ہوا کہ جی ویسٹرن الائنمنٹ پہ کام نہیں ہو رہا، مغربی روٹ کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس کنیکٹیوٹی میں بلوچستان کو کچھ نہیں مل رہا. ابھی بھی میں آیا تو کچھ اس طرح کے لوگوں کے تاثرات تھے. جی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے؟ دیکھیں جی، میں ابھی مجھے اتنا سی پیک کے بارے میں علم نہیں ہے، باتیں تو میں نے بھی سنی ہیں لیکن اس کی ڈیٹیلز میں نے مانگی ہیں. تو نہیں، سی پیک کے حوالے سے میرا مطلب مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سی پیک کے حوالے سے جو یہ منفی پروپیگنڈا ہے کہ جی بلوچستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن اب انشاءاللہ عنقریب میرے سامنے آئیں گی باتیں. ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا ایسا ہے. وہ تو یہ رونا سب روتے ہیں، یہ عام سی بات ہے جی. یہ آپ نے ٹھیک کہا. تو یہ جو سی پیک کے حوالے سے اس کے ساتھ جو اضلاع منسلک ہیں یا جو ایریاز ہیں، مکران ڈویژن کے حوالے سے ڈونکی صاحب میں خود بھی آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں کہ جب بھی میں اس پہ شو کرتا رہا یا میں وہاں جاتا رہا تو میں کہتے تھے کہ مکران ڈویژن فوکس ہونا چاہیے، اسے کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پچھلے دنوں کچھ افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں. پھر ہمارے آوران، تومپ، مشکے اور یہ علاقے جو ہیں یہاں پر بھی بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. انسرجنسی تو ہے جی پورے بلوچستان میں، چند ایک علاقوں کو چھوڑ کے تقریباً بلوچستان انسرجنسی کی لپیٹ میں ہے، لیکن اب کچھ ٹائم سے بڑھ گئی ہے جی انسرجنسی. جیسے کوئی جوب والا واقعہ ہوا تھا، اس کے ذرا مختلف ہے فیکٹر، وہ ریلیجس فیکٹر تھا، طالبان اور اس طرح کی بات ہوئی تھی. جی بالکل. آپ کا ادھر سے آپ کلات سے ادھر آگے جائیں تو یہ الگ فیکٹر ہے جی. جی ہاں، کچھ ٹرائبل معاملات بھی بیچ میں آ گئے. ٹرائبل بھی ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے جی. اس کے لیے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھائی بات کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ کی پالیسی کے مطابق ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آپ کو نہیں لگتا ڈونکی صاحب کہ اب بس ہو گئی ہے بلوچستان کے بھی لوگوں کو؟ 5ویں انسرجنسی، 4 انسرجنسی پہلے ہم بھگت چکے نہیں کہ اس کو لگام ہو، اب یہاں رک جائے تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو. بالکل رکنا چاہیے جی. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا ٹائم سے بلوچستان ان حالات سے گزر رہا ہے اور پیچھے جا رہا ہے ہر طرح سے. ہم ترقی کی طرف چاہتے ہیں کہ بلوچستان جائے، ہم خود اس کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں جی. بالکل. اور آخر میں چاہوں گا میر علی مردان خان ڈونکی صاحب، آپ نے جس طرح ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا، آپ اپنی اتنی مصروفیات میں اور آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو اتنا خصوصی آپ نے ٹائم دیا، تو اپنی قوم کو، بلوچستان کے اور جو اہل وطن ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ آخر میں؟ میرا ان کے لیے جی پیغام ہے کہ وہ پرامن رہیں اور امن قائم کرنے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں تاکہ ہم ان کی مزید خدمت کر سکیں، ان کے باقی مسائل سے نمٹ سکیں. بہت بہت شکریہ. میر علی مردان خان ڈونکی، نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان. آپ نے ان کے جذبات، ان کے احساسات سنے اور آخر میں انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہمارے ساتھ مل کر چلیں. اور یہ بڑا ایک اہم پیغام ہے کہ جب تک آپ کی سیکیورٹی کے معاملات حل نہیں ہوں گے، کیونکہ پیس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، اور امن کی فاختہ اگر اڑ جائے تو وہاں پھر گھونسلے نہیں ہوا کرتے. تو لہٰذا بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، ہم سب نے مل کر بنانا ہے. اسلام آباد یعنی وفاق، تمام ہماری اکائیاں، یہ سب مل کر بلوچستان کی طرف فوکس. ایک بات آج میں پھر کہوں گا، اور میرے اکثر دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ آپ کیوں بولتے ہیں، لیکن میں پھر آج دہراؤں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات غیر معمولی ہیں تو پھر آپ کو غیر معمولی فیصلے بھی کرنے ہیں. اگر آپ نے غیر معمولی فیصلے نہیں کیے تو پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بلوچستان کے حالات غیر معمولی ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.